5 जुलाई की यौम सियाह की खुसूसी मैराथन ट्रांसमिशन आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान कराची के स्टूडियो से। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद हनीफ और प्रोड्यूसर हैं खुशबख्त जमील। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फीचर तेरा शबी का आगाज। तहरीर रशीद भट्ट, आवाजें रबी अकरम, अनीसुर रहमान और आगा जहांगीर। प्रोड्यूसर रबी अकरम, सदाबंदी अनवार हुसैन, तदवीर आसिफ अहमद। अप्रैल शुरू हो चुका था। जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ नाम निहाद तहरीक हर गुजरते दिन के साथ जोर पकड़ती जा रही थी। पैसा जाने कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था। अखबारात कि उन दिनों मीडिया का यही एक रुख था। भुट्टो और उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हर करदा और नाकरदा जुर्म और गुनाह से भरे होते थे। हर सुबह दरवाजे पर अखबारात का पलंदा गिरने की आवाज सोच और फिक्र का निजामी हजम खराब करने और जहनी अपाहजपन फजू तर करने में अहम किरदार अदा कर रही थी। ऐसे में हफ्त रोजा और माहवार जराइद भी जहनों को मजीद मफलूज करने और अनदेखे जराए से आने वाले पैसे से अपनी अपनी झोलियां भरने में किसी से पीछे न थे। फजा में मुनाफरतों, कत्लो गारत, लूट मार, पथराव, घिराव जलाव का जहरे हलाहल का रूप धारता जा रहा था। तब मैं रावलपिंडी में था। रावलपिंडी इस्लामाबाद की सरसब्ज शादाब पहाड़ियाँ डूबते सूरज के साथ फूलने वाली शफक से कुछ हसीन तर हो जाती हैं। मैं एक आलम बेजारी में उधर बढ़ता चला गया। शफक फूलने का वक्त हो रहा था, लेकिन ये क्या, ये वाहिमा था या फिर सियासत वक्त सब्ज पहाड़ियों और आसमान को मिलाने वाली खूबसूरत लकीर पर भी भारी पड़ गई थी। उफक और शफक दोनों गदला रही थी। मैं सोचने लगा कि क्या हमारे बातिन की आलाइशें वाकई हुस्न फितरत को भी कजला देती हैं। मैं कराची आ गया। यहाँ पर तो हंगामा आराई और ही कुलखिला रही थी। यहाँ समंदर और आसमान मिलकर उफक की लकीर खींचते हैं। यहाँ उफक और शफक धुआं धुआं थे। मैं रावलपिंडी लौट आया। सरकारी और सियासी सतह पर मुज़ाकरात भी चल रहे थे। फौज बज़ाहिर हुकूमत वक्त यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ थी, लेकिन मुज़ाकरात हों या फौज, हर जा तलब्बुन और बेयकीनी के गहरे बादलों का साया ही दिखाई देता था। रात गए मैं किताब लेकर बैठ गया। एक जगह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का ह्योला सा उभरता नजर आया। वो कुछ कह रहे थे। तारीख पर निगाह गई। 14 जून 1948 स्टाफ कॉलेज क्वेटा में फौजी अफसरों से खिताब। नजरें उन सत्रों पर थीं और अल्फाज गोया कानों में सरसरा रहे थे। ये कहे बिना चारा नहीं कि एक दो आला तरीन फौजी अफसरों से गुफ्तगू के दौरान मुझे अंदाजा हुआ कि अफवाज पाकिस्तान के अफसर जो हल्फ लेते हैं वो उसके अल्फाज के मंशा और मफहूम से आगाह नहीं होते। बेशक हल्फ महज चंद फिक्रों पर मुश्तमिल होता है। मैं खुदाए बुजुर्ग बरतर को हाजिर व नाजिर जानकर अहद करता हूँ कि रियासत पाकिस्तान और इसके आइन का वफादार रहूंगा। इसकी रूह पर जाइए। मैं चाहता हूँ कि आप आइन का मुताला करें और जब आप ये कहें कि आप आइन पाकिस्तान के वफादार हैं तो उसके असासी आईनी और कानूनी मंशा और मफहूम का इतराक करें। कायदे आजम के होंठ कपकपा रहे थे। शायद मेरी आंख लग गई थी। बेदार हुआ तो अखबारात के पलंदे में सोई खामोश बड़ी बड़ी सुर्खियां गोया चिंगार रही थी। 5 जुलाई 1977 जब आइन और दस्तूर को रौन कर एक फौजी आमिर ने जमहूरियत पर शबखून मारा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। गई रात के पिछले पहर किसी ने कहा, साईं मुज़ाकरात कामयाब हुए, सबने दस्तखत कर दिए। और उसी रात के सन्नाटे में करीब आती बूटों की धमक करीब तर आ चुकी थी। अभी अभी खबर आई है कि पाकिस्तानी फौज ने पूरे मुल्क का इंतजाम संभाल लिया है।
فوج کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ PPP کے تمام لیڈر، جن میں وزیر اعظم بھٹو بھی شامل ہیں، اور PNE کے لیڈر حفاظتی حراست میں لے لیے گئے ہیں۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور اس کی جگہ ایک عبوری حکومت قائم کی گئی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی 13 شبی کا آغاز ہو چکا تھا۔ تب بھانت بھانت کی بولیاں سننے میں آنے لگی۔ کوئی کہہ رہا تھا ہم نے تو دستخط کر دیے تھے، معاملات طے ہو چکے تھے، بھٹو صاحب نے ہمارے مطالبات مان لیے تھے، تو پھر یہ فوج کہاں سے آمدن کی؟ کہیں بھٹو کو کوہالا پل پر لٹکانے کی بازگشت تھی۔ مخصوص اخبارات اور جرائد بھٹو خاندان کو بے لباس کرنے لگے۔ تہمتوں کا بازار گرم ہو گیا۔ بہت سے اخبار نویسوں اور کالم نگاروں نے من گھڑت آنکھوں دیکھا حال لکھنا شروع کر دیا۔ یوں خصوصاً اخبارات اور صحافیوں کی رگوں میں پیسہ دوڑایا گیا۔ ان اخبار نویسوں میں سے چند ایسے بھی تھے جنہوں نے برسوں بعد اپنی ہی تحریروں میں تسلیم کیا کہ انہوں نے جو کچھ لکھا غلط لکھا۔ وہ بھٹو کے خلاف اس تحریک کے دامن فریب میں آ گئے تھے۔ انہوں نے قلم کی بے حرمتی کی تھی۔ جن سیاسی بونوں نے بھٹو کے خلاف اس تحریک کو کفر اسلام کی جنگ بنایا تھا، وہ دھیرے دھیرے جنرل ضیاء الحق کی فوجی جنتا کی گود میں جا بیٹھے۔ 90 دن کا آپریشن فیئر پلے 11 برس کی طویل غیر آئینی حکمرانی پر پھیل گیا۔ جنرل ضیاء الحق کی فوجی جنتا نے پاکستان کے ملکی اور قومی مفادات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اندرون ملک اور افغانستان میں بیرونی نو آبادیاتی قوتوں کا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ ان کی مدد کے لیے نام نہاد ملکی اور غیر ملکی طالبان کی ایسی فصل بوئی جو آج پاکستانی عوام خودکش حملوں، بمباروں، ہدف بنا کر قتل و غارت، بچیوں پر علم کے دروازوں کی بندش، لاقانونیت، سیاسی اور اقتصادی بے یقینی، بے چینی اور نہ جانے کس کس عذاب کی صورت میں کاٹ رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو میں ایسی کیا بات تھی جو وہ آج بھی عام آدمی کے دل میں سمایا ہوا ہے؟ میں نے شروع سے لے کر یہ کہا تھا عوام کے ساتھ رابطہ رکھوں گا، کیونکہ ضروری ہے کہ ہم عوام کے ساتھ رابطہ رکھیں اور مخاطب ان کے ساتھ ہو، کیونکہ آمریت کا سب سے بڑا نقص یہ بھی ہے کہ آمر کبھی عوام کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتے ہیں اور وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں اور ان فیصلوں کا اعلان کرتے ہیں ریڈیو پر، لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ مجھے پورا احساس ہے عوام کا، میں ایک عوامی شخص ہوں اور عوام کے ساتھ رہوں گا۔ بھٹو صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ ڈکٹیٹر نے ان کی ذات کو تو قتل کر دیا، لیکن ان کی شخصیت جو ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ بھٹو صاحب کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ جس طریقے سے آج وہی لوگ بھٹو صاحب کو جو پھانسی پر چڑھانے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری غلطی ہوئی اور یہ ہم نے ایک عظیم انسانیت کیا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے، ایک ایسی شخصیت جنہوں نے خود کو قربان کیا حق کی راہ پہ چلتے ہوئے، جب جیل کے سیل کے اندر موجود ہو اور اپنی کم عمر بچی کے ساتھ بات کرے اور اس کے نازک کاندھوں پر تمام تر جد و جہد کی ذمہ داری ڈالے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسا لیڈر دنیا میں جہاں پہ بھی لوگ سیاست کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور اس میں یقین رکھتے ہیں، وہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مثال دی جاتی ہے۔ 1940 کی رہائی کا ایک کھلنڈرا بے پرواہ سا نوجوان پڑھنے کے لیے امریکہ گیا تو نیو یارک کی اس وقت کی بلند و بالا عمارتیں، ریتی بجری اور سیمنٹ کا شہر دیکھ کر ناک پاؤں چڑھا کے رہ گیا۔ اس سے بھی پہلے کرکٹ کا شوقین ممبئی کا کرکٹ اسٹیڈیم اس کا پسندیدہ ٹھکانہ تھا۔ امریکہ اور برطانیہ کے جس تعلیمی ادارے میں رہا، امتیازی نمبر اور پوزیشن اس کے دامنگیر رہے اور تاریخ اس کا محبوب اور پسندیدہ موضوع۔ نیوز ویک کے 1945 اور اس کے بعد کے شمارے گواہ ہیں کہ تحریک پاکستان کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کی سرگرمیاں بعض اوقات حد سے تجاوز کر جاتی تھیں۔ قیام پاکستان کے فوری بعد کسی بھارتی نے قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف نیوز ویک میں مضمون لکھا
تو بھٹو نیوز ویک کے لگتے لینے لگے۔ اسلام اور مملکت اسلامیہ کی تاریخ پر طویل تحقیقی مضمون لکھا تو قلم کے بل پر دنیا کے ایک گوشے سے اسپین کے راستے ہوتے ہوئے یورپ کے دروازوں تک جا پہنچے کہ مملکت اسلامیہ ایشیا اور یورپ کے بڑے حصے پر محیط تھی۔ اور سب سے اہم بات تو یہ کہ قدرت نے بھٹو کو اثر انگیز قوت تحریر ودیعت کی تھی۔ اس کا انداز تحریر دل کے نہا گوشوں کو بھی چھو لیتا ہے۔ کال کوٹری میں بیٹھ کر لکھی جانے والی تحریر اگر مجھے قتل کر دیا گیا بلا شبہ ایک ادب پارہ ہے۔ ایک جاگیردار خانوادے سے تعلق کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو نے دوران تعلیم دنیا دیکھی، دنیا کو ہر رنگ میں دیکھا۔ اپنے جن ساتھی طلباء میں وقت گزارا وہ جاگیردار خانوادوں میں سے نہ تھے، ان کا عمومی تعلق ادنا متوسط یا اعلیٰ متوسط طبقوں سے تھا۔ یوں بھٹو کے پاؤں زمین پر رہے، اس نے عام آدمی کے ساتھ رہنا سیکھا، اس کے مسائل اور معاملات سے آگہی حاصل کی، مٹی کا بیٹا ہونے کا احساس جاگوزی ہوا۔ یہ ایک فطری انقلاب تھا جو اپنی دھرتی پر چلنے والے عام لوگوں کے محسوسات کو سمجھنے اور انہیں اپنانے میں بھٹو کے کام آیا۔ شاید یہی سبب تھا کہ ووٹ لینے نکلا تو اسی عام آدمی نے اپنے وڈیرے سے خوف نہ کھایا اور کہا، ہمیں کیوں شرمندہ کرتے ہیں، ووٹ تو آپ کے لیے ہے۔ 50 کے عشرے میں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان لوٹے تو شاید اقتدار کی سیڑھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، لیکن اسے حالات کی ستم ظریفی کہیے کہ ایک کھلا سویلین عوامی ذہن رکھنے والے شخص کو فوجی حکومت ملی۔ بھٹو کی اس دور کی تحریریں پڑھنے اور تقریریں سننے سے اندازہ ہوتا ہے کہ سن 1970 تک کا سارا زمانہ بھی ایک ایسی تیرہ شبی تھا جس کے آخری سرے پر ذوالفقار علی بھٹو کو روشنی نظر آ رہی تھی، اور اگر ایسا ہی تھا تو افسوس یہ روشنی 6.5 سال سے زیادہ نہ رہی۔ اگلی تیرہ شبی خود بقول بھٹو 18 مہینوں پر پھیلی اور جیون جو بجھا کر ہی دم دیا۔ سلام رہی اس کی ہم فقیروں سے، کنارہ کر کے وہ آیا ادھر امیروں سے، نشستی نہ کبھی اس نے خود فروشوں سے، معاملہ نہ کیا اس نے بے ضمیروں سے، دلوں میں بستا رہے گا گھرانہ بھٹو کا کہ اس کا گہرا تعلق ہے ان جزیروں سے۔ کوئی سارا رہا کوہ قارون جھر کی طرح، ہوا نہ مان وہ دنیا کے سخت گیلوں سے۔ ہم اس کی فکر کے وارث، ہم اس کے پیروں میں، نہیں ہے پیار ہمیں موتیوں سے ہیروں سے۔ وہ جس نے ہاتھ اٹھایا تھا اس کی بیٹی پر، کیا ہے چھلنی اسے ہم نے اپنے تیروں سے۔ دعا سلام رہی اس کی ہم فقیروں سے۔ میرے سامنے ایک خط رکھا ہے، یہ خط ذوالفقار علی بھٹو نے دار و رسم کی داستان رقم کرنے سے ٹھیک 16 روز قبل لکھا۔ سوچ حیرت بدامہ ہے کہ انسان اتنا بہادر بھی ہو سکتا ہے۔ دار سامنے ہے، رسی بھی جھول رہی ہے اور وہ تاریخ کے صفحات میں بیٹھا بول رہا ہے،
یہ خط ذوالفقار علی بھٹو نے 20 مارچ سن 1979 کو ممتاز دانشور، شاعر، بلند پایا منتظم اور انگریز دور کے بیوروکریٹ سید ہاشم رضا کے نام لکھا، جس کے بارے میں خود سید ہاشم رضا کہتے ہیں کہ کال کوٹری سے بھٹو کا شاید یہ آخری خط تھا۔ وہ برطانوی ہند کے آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ میری مراسلت کے بارے میں روزنامہ ڈان میں شائع ہونے والے مضامین پڑھ رہے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو لکھتے ہیں، کرچی کرچی یادیں یوں اڑی چلی آ رہی ہیں، گویا کوئی دوسری دنیا ہو۔ میں اس تنگ کوٹری میں بیٹھا سوچ رہا ہوں، میرا لڑکپن تھا جب آپ لاڑکانہ کے کلیکٹر تھے۔ آپ کا مہذبانہ رکھ رکھاؤ، طور طریق آج بھی ذہن کے ایک گوشے پر ثبت ہے۔ غیر منقسم ہندوستان کے آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند میں جو کردار ادا کیا، اس کے بارے میں میرے اپنے تحفظات ہیں۔ گزشتہ 18 مہینوں کے دوران میں نے تقسیم ہند سے متعلق مواد بار بار پڑھا ہے۔ سیاسیات پاکستان کے بارے میں میرا تجربہ مجھے وسیع تر تناظر میں اس کے تجزیے کی جانب لے جاتا ہے، اور یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ جذبات اور یاد ماضی کی رو میں بہہ جانا میری فطرت نہیں۔ میری نگاہ میں تاریخ کا احترام ارفع مقام رکھتا ہے۔ یحییٰ خان اگر اقتدار میں بٹوارے کے لیے مجیب الرحمان اور میرے ساتھ چال بازیوں سے کام نہ لیتے تو مشرقی اور مغربی پاکستان مزید کچھ عرصے کے لیے ساتھ رہ سکتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے، اور المیہ تو یہ ہے کہ اب بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ ہماری ایک بڑی خامی یہ بھی ہے کہ ہم اپنی غلطیاں دوسروں کے سر تھوپ دیتے ہیں۔ براہ کرم یہ یاد رکھیے کہ ہم نے پاکستان کے لیے جو جدوجہد کی، اس کا مقصد قوموں کی برادری میں برابری حاصل کرنا تھا۔ برابری سے کم کچھ نہیں، آزادی حاصل کرنا تھا۔ آزادی سے کم کچھ نہیں، عزت و وقار حاصل کرنا تھا۔ عزت و وقار سے کم کچھ نہیں، ہم بھائی چارہ چاہتے تھے، امتیازی سلوک نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو تیرہ شبی کی طرف دھکیلنے والوں میں کچھ اور نام بھی آتے ہیں، لیکن اس وقت ان کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اس دھرتی کا بیٹا تھا۔ اس نے دار پہ جھوم جانا پسند کیا، کوئی رعایت نہ مانگی۔ اس کی تیرہ شبی تو ختم ہوئی، وہ خود ابدیت حاصل کر گیا۔ ہم نے اس کا ساتھ نہ دیا کہ شاید وہ نقیب تھا اور ہے آنے والے روشن وقت کا۔ بھٹو ساگر زندہ میری رامل جنگ چڑھی، میں ٹریا سولی چن کے مینو اے ہوری بڑی، میں پیوا ہر پر چوڑیاں، پیوا پر چوڑیاں، میری زیر میرے لڑی، چولے لکھے انصاف دے خلقت حیران میری نال کسائیاں جنگ